अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबूवत, इसके बावजूद कि खुदा हर लिहाज से बेनियाज़ है, इसने अपनी कुदरत कामिला से गो ना गो मौजूदात पर मुश्तमिल दुनिया को पैदा किया और इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इंसान और हर जानदार अपनी पैदाइश के पहले दिन से अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक खुदा के ज़ेरे परवरिश रहता है। इसकी रहनुमाई एक ख़ास नज़्म और तरबियत के साथ एक जाने बुझे और मुकर्ररा मकसद की जानिब की जाती है और वो इसकी जानिब बढ़ता रहता है। इस दौरान में खुदा की अनायत हर लम्हे इसके शामिल हाल रहती है। अगर हम फ़क़्त अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार पर गौर करें, यानी अपनी शीरख्वारगी, बचपन, जवानी और बढ़ापे के ज़मानों पर नज़र डालें, तो हमारा वजदान इस भरपूर अनायत की गवाही देगा जो खुदा हम पर फरमाता है। अपने इसी लुत्फ़ो करम और मेहरबानी की बिना पर वो हमेशा अपनी महलूक की भलाई का ख़याल रखता है और कभी भी हिकमत और मसलहत के बग़ैर इसके काम में बिगाड़ पैदा नहीं होता। इंसान भी खुदा की एक महलूक है और हम जानते हैं कि इसकी भलाई और खुशनसीबी इसी में है कि इसके अकायद सही, अहलाक पसंदीदा और किरदार नेक हो। मुमकिन है कि कोई शख्स ये कहे कि इंसान अपनी खुदादाद अक्ल की बदौलत नेकी और बदी को पहचान सकता है और घड़े और रास्ते में तमीज़ कर सकता है। ताहम ये याद रखना चाहिए कि तन्हा अक्ल इस मुश्किल को हल नहीं कर सकती और वो हकीकत पसंदी और नेकोकारी की तरफ इंसान की रहनुमाई करने से कासिर है, क्योंकि माशरे में जो बुरे और नाजायज़ काम देखने में आते हैं, इन्हें अंजाम देने के लिए सभी अक्ल और क़ुव्वत तमीज़ रखते हैं, लेकिन खुद गर्ज़ी, लालच और नफसानी ख्वाहिशात के ज़ेर असर इनकी अक्ल जज्बात से मगलूब हो गई है और वो हवा व हवस के बंदे बनकर रास्ते से भटक गए हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि खुदा नेकबख्ती की तरफ हमारी रहनुमाई एक नए रास्ते और एक ऐसे वसीले से करे जो हवा व हवस से हरगिज़ मगलूब ना हो और रहनुमाई के मामले में कोई गलती ना करे। बस ऐसा रास्ता नबूवत के अलावा और कोई नहीं। नबूवत का सबूत। हमने तौहीद के बारे में जो बहस की थी, इससे ये बात वाज़िया हो गई है कि खुदा ने मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा की हैं और इनकी परवरिश भी वही करता है। ज़्यादा वाज़िया अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि दुनिया का हर मज़हर अपनी पैदाइश के पहले लम्हे से अपनी बका और तमीर ज़ात के लिए सरगर्म अमल हो जाता है, फिर यक्के बाद दीगरे अपनी हामियों को दूर और ज़रूरतों को पूरा कर लेता है और जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को कामिल और खुद कफ़ील बना लेता है। वो बका के रास्ते पर जो मुनज़्ज़म सफ़र करता है और इसके दौरान अपने वजूद को कायम रखता है, तो बिलाशुबा खुदा ही इसके सफ़र का मुंतज़म और हर मंजिल पर इसकी रहनुमाई करने वाला है। इस नज़रिए के मुताबिक हम इस कतई नतीजे पर पहुँचते हैं कि दुनिया के मज़ाहिर की हर किस्म अपने दौरान ज़िस्त में पैदाइशी तौर पर एक ख़ास लाहा कार रखती है, जिस पर वो अपनी मखसूस मसाई के ज़रिए अमल दरामद करती है
دوسرے الفاظ میں دنیا کے مظاہر کی زندگی کے سفر میں ان کے ہر مخصوص گروہ کی کچھ خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کی جانب خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک مخصوص شکل میں تخلیق کیا اور پھر اس کی رہنمائی کی، یعنی اس سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ سورہ طٰہٰ آیت 50۔ اس حکم کا اطلاق مخلوق کے سب گروہوں پر ہوتا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ آسمان کے ستارے، ہمارے پاؤں کے نیچے واقع زمین، اس میں موجود تمام عناصر اور وہ ترکیبیں جو ابتدائی مظاہر کو ظاہر کرتی ہیں، نیز نباتات و حیوانات، سبھی کی یہی کیفیت ہے۔ اس عام رہنمائی کے سلسلے میں انسان کی حالت بھی دوسرے مظاہر جیسی ہے، تاہم اس میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے۔ انسان اور دوسری موجودات میں فرق۔ مثال کے طور پر کرۂ ارض کو لیجیے، یہ کروڑوں سال پہلے پیدا کیا گیا تھا، اور جہاں تک مخالف عوامل اجازت دیتے ہیں، یہ اپنی تمام پوشیدہ قوتوں کو بروئے کار لا کر سرگرم عمل ہے، اور اپنی محوری اور انتقالی حرکت کی بدولت اپنے وجود کے آثار کو ظاہر کر کے اپنی بقا کو محفوظ کرتا ہے۔ چنانچہ جب تک کوئی اس سے زیادہ طاقتور عامل اس کا راستہ نہ روک لے، یہ اپنا عمل جاری رکھے گا اور اپنا کوئی فریضہ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ مثلاً بادام کے درخت کو لیجیے، گٹھلی سے باہر آنے کے وقت سے لے کر مکمل ایک درخت بننے تک اس پر اپنی غذا اور نشو و نما کے سلسلے میں، یا دوسرے الفاظ میں اس کے دوران سفر میں ایسے فرائض عائد ہوتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ طاقتور عامل سدِ راہ نہ بن جائے تو یہ ان فرائض کو انجام دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ دوسرے مظاہر کی حالت بھی ایسی ہی ہے، تاہم انسان اپنے مخصوص کام سے اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے، اور جو کام وہ کرتا ہے اس کا سرچشمہ اس کی سوچ اور ارادہ ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات ایک ایسا کام انجام دینے سے پہلو تہی کرتا ہے جس میں اس کا 100% فائدہ ہوتا ہے اور جس کے انجام دینے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، مگر وہ جان بوجھ کر ایک ایسے کام کا انتخاب کرتا ہے جس میں اس کا 100% نقصان ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ تریاک پینے سے انکار کر دیتا ہے اور بعض اوقات زہر کا پیالہ پی کر زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ یہ امر بلا شبہ واضح ہے کہ جو موجود مختار پیدا کیا گیا ہو، اس پر عام خدابندی ہدایت کا اطلاق زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام خدا کی طرف سے بھلائی اور برائی کا راستہ واضح کرتے ہیں اور دین کی پیروی نہ کرنے والوں کو خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں، جبکہ لوگ ان دونوں یعنی بھلائی یا برائی میں کسی ایک کو اختیار کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ انسان عقل کے ذریعے سے ایک حد تک اپنی بھلائی برائی اور نفع نقصان سمجھ سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عقل دیکھتی رہ جاتی ہے اور انسان نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے غلط راستے پر لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہدایت خدابندی عقل کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے بھی میسر ہو جو غلطی
اور لغزش سے قطعی طور پر محفوظ ہو، یا دوسرے الفاظ میں جو احکام خدا مختصر طور پر لوگوں کو عقل کے ذریعے سمجھاتا ہے، ان کی تائید کسی دوسرے ذریعے سے بھی کرے۔ یہ ذریعہ نبوت ہے کہ جس کے مطابق خدا اپنے مبارک احکام وحی کی صورت میں اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو سمجھاتا ہے، اور اس سے یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ وہ ان احکام کو لوگوں تک پہنچائے اور انہیں شوق اور خوف دلا کر ان کی پیروی کرنے پر آمادہ کرے۔ خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس بھی اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے پیغمبروں پر بھیجی تھی، اور ہم نے دین کی پیروی کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور سرکشی کرنے والوں کو عذاب سے ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، تاکہ اس قسم کی ہدایت میسر نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو خدا پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ ایک نبی کی صفات، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا اپنے بندوں میں سے چند ایک کو ایسے معارف اور قوانین عطا کر کے جو انسانوں کی خوشبختی کے ضامن ہیں ان کی جانب بھیجے۔ جو شخص خدا کا پیغام لے کر آتا ہے وہ پیغمبر یا رسول کہلاتا ہے، اور وہ تمام پیغامات جو وہ خدا کی طرف سے لاتا ہے مجموعی طور پر دین کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ ایک پیغمبر کے لیے مندرجہ ذیل صفات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے وہ ہر خطا سے محفوظ اور معصوم ہوں، اور بھول چوک یا کوئی اور ذہنی نقص اس میں موجود نہ ہو، تاکہ جو کچھ اسے خدا کی جانب سے عنایت کیا گیا ہو وہ اسے کسی لغزش یا غلطی کے بغیر لوگوں تک پہنچا دے، کیونکہ دوسری صورت میں ہدایت خداوندی اپنا مقصد حاصل نہ کر پائے گی۔ عام ہدایت کا قانون اپنی عمومیت کھو بیٹھے گا اور انسان کے معاملے میں مؤثر ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ اپنے کردار اور گفتار میں ہر قسم کی لغزش اور گناہ سے پاک ہو، کیونکہ گناہ تبلیغ کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ جس شخص کا کردار اس کے قول کے خلاف ہو، لوگ اس کے قول کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس کے کردار کو اس کے جھوٹا اور عیار ہونے کا ثبوت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر اس کا کہنا صحیح ہوتا تو وہ اپنے کہنے کے مطابق عمل بھی کرتا۔ ان دونوں باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہا جا سکتا ہے کہ تبلیغ کے صحیح اور مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر غلطی اور گناہ سے پاک ہوں۔ خداوند متعال بھی اپنے کلام میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہی غیب دان ہے اور اپنی غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا بجز اس کے کہ جسے وہ اس کام کے لیے پسند کرتا ہے، پسندیدہ پیغمبر۔ اور اس صورت میں خدا اس کی نگہبانی کا اہتمام کرتا ہے تاکہ خداوندی پیغامات بے کم و کاست لوگوں تک پہنچ جائیں۔ سورہ جن آیات 26 تا 28۔ نمبر 3، اس میں عفت، شجاعت، عدالت وغیرہ جیسی اخلاقی خوبیاں موجود ہوں، کیونکہ ان سب کا شمار پسندیدہ صفات میں ہوتا ہے، اور جو شخص گناہوں سے پاک ہو اور دین کی پوری مطابقت کرتا ہو، اس کا دامن گھٹیا اخلاق سے ہرگز داغدار نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کا بنی نوع انسان میں ہونا، تاریخ کی روح سے یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ بنی نوع انسان کے درمیان پیغمبر ہوئے ہیں۔
اور انہوں نے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کی تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے۔ فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے حالات زندگی کے بارے میں کوئی ابہام نہیں، اور قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی آسمانی کتاب ہے جو دین اسلام کے بلند اور اعلیٰ مقاصد کو بیان کرنے کے علاوہ سابقہ پیغمبروں کی دعوت کا ذکر کرتی ہے اور ان کے اغراض و مقاصد بھی بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ خدا کی جانب سے پیغمبر لوگوں کی طرف آئے ہیں اور ان سب نے توحید اور دین حق کی دعوت دی ہے، چنانچہ ارشاد ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا بجز اس کے کہ اسے وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس صرف میری پرستش کرو۔ سورہ انبیاء آیت 25۔ اولو العزم پیغمبر اور دوسرے پیغمبر، جن پیغمبروں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور جن کی تعلیمات مستقل تھیں، وہ 5 ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جانب مندرجہ ذیل آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کی ہم نے تمہارے پاس وحی بھیجی ہے اور اسی کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سورہ شورى آیت 13۔ یہ 5 بزرگوار جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں، اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ تاہم فقط 5 حضرات ہی پیغمبر نہیں بلکہ ہر امت کی جانب خدا نے پیغمبر بھیجا ہے، چنانچہ پیغمبروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید میں جن پیغمبروں کے نام بتائے گئے ہیں وہ 25 سے زیادہ نہیں، جیسا کہ خدا فرماتا ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تم سے نہیں کہے۔ سورہ مومن آیت 78۔ اور پھر فرماتا ہے، اور ہر امت کا ایک خاص رسول ہوا ہے۔ سورہ یونس آیت 47۔ علاوہ ازیں فرماتا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ سورہ رعد آیت 7۔ ہر اولو العزم پیغمبر کے بعد جو پیغمبر آئے، انہوں نے لوگوں کو اس اولو العزم پیغمبر کی شریعت کی جانب دعوت دی، اور اس طرح بعثت اور دعوت کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ خدا نے پیغمبروں کا یہ سلسلہ ختم کرنے اور آخری قوانین اور مکمل ترین دینی ضوابط نافذ کرنے کے لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی آسمانی کتاب آخری آسمانی کتاب قرار پائی۔ نتیجے کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا اور ان کی شریعت ہمیشہ زندہ رہے گی۔